नमस्कार, मैं हूं दीपक चौरसिया। भारत और पाकिस्तान के बीच सबसे बड़ी बहस के इस खास शो सरहद आर पार में आपका स्वागत है। लाहौर में लश्कर तैयबा के सरगना ने कश्मीर में जिहाद का जहर उगला तो 12 घंटे से भी कम समय में जम्मू कश्मीर में आतंकी हमलों का दौर शुरू हो गया। इससे पहले पाकिस्तान के नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर सरताज अजीज ने कहा था कि मोदी की सरकार रहते भारत से कामयाब बातचीत नहीं होने वाली। आखिर पाकिस्तान को मोदी सरकार से परहेज क्यों है? क्या पाकिस्तान की सत्ता हाफिज सईद के हाथों में है? आज इन्हीं सवालों पर भारत और पाकिस्तान के बीच होगी बड़ी बहस। लेकिन पहले इस पाकिस्तान के नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर सरताज अजीज 2 दिन पहले बयान देते हैं कि भारत से बातचीत बेमानी है। फिर लाहौर में लश्कर तैयबा का सरगना हाफिज सईद खुलेआम नवाज शरीफ से कहता है कि अगर भारत से बातचीत कामयाब नहीं हो रही है तो जिहादियों की मदद करो, और फिर कश्मीर में एक ही दिन 4 आतंकी हमले हो जाते हैं। क्या इसे सिर्फ इत्तेफाक समझा जाए? आज लाहौर से दिन न्यूज के साथ इंडिया न्यूज इसी सवाल पर बड़ी बहस करने जा रहा है कि आखिर पाकिस्तान को मोदी सरकार से बातचीत से परहेज क्यों है? क्या पाकिस्तान की सत्ता ग्लोबल टेररिस्ट हाफिज सईद के हाथों में है? ये सिर्फ इत्तेफाक नहीं हो सकता कि लाहौर में लश्कर तैयबा का आका हाफिज सईद कश्मीर में जिहाद का जहर फैलाने की धमकी दे और उसके फौरन बाद कश्मीर में एक साथ 4 आतंकी हमले हो जाएं। शुक्रवार को सुरक्षा बलों के हाथों मारे गए आतंकियों के पास पाकिस्तान में बने खाने पीने के सामान के पैकेट मिले। इन आतंकियों का इरादा किसी को बंधक बनाकर ज्यादा से ज्यादा दहशत फैलाने का था। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ट्वीट कर कहा कि विधानसभा चुनाव में कश्मीर के लोगों ने जो उत्साह दिखाया है वो भारत के दुश्मनों को बर्दाश्त नहीं हो रहा। जम्मू कश्मीर में हुए हमले निंदनीय हैं। ये हमले विधानसभा चुनाव में बने वोटिंग के वातावरण को बिगाड़ने की कोशिश है। कश्मीर में हुए आतंकी हमले का सच यही है। लाहौर के मीनारे पाकिस्तान में जमात-उद-दावा की रैली में आतंकी सरगना हाफिज सईद बार बार जम्मू कश्मीर के विधानसभा चुनावों के नाम पर ही आग उगल रहा है। मोदी सीधा होकर फौरी तौर पर कश्मीर का मसला हल कर दे, और अगर तू करने के लिए तैयार नहीं है तो फिर इसके बाद इंशाअल्लाह कश्मीर दरवाजा होगा और ग़ज़वा हिंद बर्पा होगा। हाफिज सईद की रैली कामयाब बनाने में पाकिस्तान सरकार ने भरपूर मदद की। हाफिज सईद को भारत के खिलाफ जहर उगलने में कोई हिचक न हो, इसका इंतजाम भी पाकिस्तान सरकार के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार सरताज अजीज ने 2 दिन पहले ही कर दिया था। इस्लामाबाद में सरताज अजीज ने साफ साफ कहा, भारत ने बातचीत रद्द की है और अब ये भारत की जिम्मेदारी है कि वो बातचीत की पहल करे। वैसे पाकिस्तान को भारत के साथ द्विपक्षीय बातचीत में किसी कामयाबी की उम्मीद नहीं है, खासकर मोदी सरकार के सत्ता में रहते हुए। सरताज अजीज ने तो कश्मीर मसले पर दुनिया के बाकी मुल्कों से दखल देने की मांग भी दोहरा दी है, क्योंकि उन्हें लगता है कि भारत और पाकिस्तान के बीच बातचीत में 40 साल से कुछ भी हासिल नहीं हुआ। अब बड़ा सवाल यह है कि पाकिस्तान सरकार के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार को मोदी सरकार से बातचीत में दिलचस्पी क्यों नहीं है? अगर उन्हें लगता है कि बातचीत से दोनों देशों के बीच रिश्ते नहीं सुधरेंगे तो क्या वो हाफिज सईद के रास्ते पर चलना चाहते हैं? हाफिज सईद ने तो नवाज शरीफ को खुलेआम फरमान भी सुना दिया है। शरीफ, मैं तुम्हें अल्लाह का हुक्म सुनाता हूँ, अगर मोदी मज़ाकरात के लिए कश्मीर पर और यूनाइटेड नेशन की करारदादों पर मज़ाकरात के लिए तैयार ना हो तो फिर तुम जाकर उनकी मदद के लिए खड़े हो जाए। ये सीधा रास्ता और तरीका है। दुनिया के मोस्ट वांटेड आतंकियों में से एक हाफिज सईद ने जिस अंदाज में पाकिस्तान के प्रधानमंत्री को हुक्म दिया, उस पर पाकिस्तान सरकार की चुप्पी हैरान करने वाली है। सवाल ये है कि क्या पाकिस्तान की सत्ता हाफिज सईद के हाथों में है? क्या पाकिस्तान की सरकार ये बताएगी कि सरताज अजीज के बयान के बाद हाफिज सईद की धमकी और कश्मीर में धमाकों के तार आपस में जुड़े हुए क्यों नजर आ रहे हैं? ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया न्यूज।
तो सरहद आर पार में कई सारे सवाल खड़े हो जाते हैं और एक एक कर इन तमाम सवालों के जवाब लेंगे हम पाकिस्तान से दिन न्यूज लाहौर से जुड़ रहे हैं हमारे साथी, हमारे सहयोगी, हम उनका इस्तकबाल करते हैं। पीजे मीर साहब कैसे हाल हैं आपके? बिल्कुल ठीक ठाक है दीपक, और आपको मुबारक हो। आपका वीजा आप कह लें कि 99% बिल्कुल एक्सेप्ट हो गया और इंशाल्लाह हम आपको कराची और लाहौर देखेंगे। चलिए, बहुत अच्छी बात है। मैं अपना पासपोर्ट कल ही पाकिस्तान हाई कमीशन में देता हूं और आपको बहुत बहुत शुक्रिया, आपका बहुत बहुत शुक्रिया कि मुझे आप एक बार फिर से पाकिस्तान घुमाएंगे। और मैं खास तौर पर कराची जाना चाहूंगा क्योंकि मैंने इस्लामाबाद और लाहौर तो बहुत देखा है लेकिन कराची नहीं देखा। लेकिन शुरुआत करना चाहूंगा, मैं अपने गेस्ट से तारुफ करा दूं, आप अपने गेस्ट से तारुफ कराइएगा। उसके बाद मेरा एक सीधा सवाल होगा आपसे। मेरे साथ हैं डॉक्टर संबित पात्रा जो कि नेशनल स्पोक्स पर्सन है रूलिंग भारतीय जनता पार्टी के। मेरे साथ हैं लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड पीएन हुन साहब हैं जो कि एडवाइजर हैं भारतीय जनता पार्टी के डिफेंस और सिक्योरिटी एक्सपर्ट, सिक्योरिटी मामलों के। मेरे साथ शिवशंकर मुखर्जी साहब हैं जो कि एक्स डिप्लोमेट हैं। ये तीनों जेंटलमैन मेरे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं। लेकिन मीर साहब, मैं आपसे ये जानना चाहता हूं कि हाफिज सईद जिसकी रैली हमने मीनारे पाकिस्तान के सामने देखी लाहौर के अंदर, वो एक ग्लोबल टेररिस्ट हैं या फिर वो एक पाकिस्तान के सियासी व्यक्ति? दीपक, सबसे पहले मैं अपना पैनल आपको इंट्रोड्यूस करा दूं। आज हमें पहली दफा यहां ज्वाइन करती हैं बेगम सैयदा आबिदा हुसैन। ये हमारी फॉर्मर एम्बेसडर रही हैं यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका और इनका काफी एक डिप्लोमेटिक रोल रहा है पाकिस्तान के लिए। उनके साथ ऑफ कोर्स हमारे रेनाउंड जर्नलिस्ट, राइटर, एंकर एंड पॉलिटिकल कमेंटेटर इफ्तिखार अहमद। मेरे राइट साइड पे है सुहेल लशारी, ये हमारे फॉर्मर प्रेसिडेंट हैं लाहौर चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री। ये यहाँ आज इनको इसीलिए जो हमने पिछले हफ्ते बात की थी ट्रेड एंड ट्रैक 2, तो ये काफी बिजनेस करते हैं हिंदुस्तान में, इनको आज हमने इनवाइट किया है। एंड ऑफ कोर्स हमारे साथ है जनरल जाहिद मुबशर, आज ये है हमारे डिफेंस एनालिस्ट। जो आपका सवाल है दीपक, ये हर जगह आप देखते हैं कि इंडिविजुअल्स जो होते हैं जो कि कोई प्लेटफॉर्म ले लें, मीनारे पाकिस्तान ले लें, गोलबाग, लालबाग, लाल मस्जिद, जो मर्जी आप ले लें, ये एक इंडिविजुअल्स होते हैं, दे डोंट रिप्रेजेंट द गवर्नमेंट। ये हर जगह आपको मिलते हैं, गवर्नमेंट इनको एंडोर्स नहीं करता है क्योंकि यही होती है जमहूरियत का एक हुस्न कि आप बात कर लो। जो डिसीजंस हैं दीपक, वो ये गवर्नमेंट ही लेती है। ऐसे लोग आपको हर जगह मिलेंगे, हिंदुस्तान में, पाकिस्तान में, श्रीलंका में। और आपको तो पता ही है वो जब ऑपरेशन पावन हुआ था कैसे लोग आए थे और हिंदुस्तान ने कैसे मदद की थी वहां जाके मिलिटरीली, जो कि एक सक्सेस थी। तो ये मैं कहूंगा कि ये ऐसी हर जगह होती हैं, इन चीजों को इतना सीरियसली नहीं लेना चाहिए। लेकिन स्पेशल ट्रेन भी तो चलाई उन लोगों के लिए आपने जो घोषित अंतर्राष्ट्रीय आतंकवादी हैं, तो फिर पाकिस्तान को एक टेररिस्ट स्टेट क्यों ना डिक्लेयर किया जाए मीर साहब? देखें, आप हमें टेररिस्ट स्टेट डिक्लेयर इसलिए नहीं कर सकते कि 10,000 या 5,000 के मजमे की बुनियाद पर 18 करोड़ आवाम के मुल्क को इस तरीके से मैज एजम्पशंस के ऊपर टेररिस्ट डिक्लेयर नहीं किया जा सकता। साहब, वहां तो साफ साफ दिख रहा है कि हिंदुस्तान के खिलाफ जहर उगला जा रहा है, आपके पड़ोसी के खिलाफ। लेके यूनाइटेड नेशन जाएं और वहां पे साबित करें। देखें, ऐसा जहर तो मुझे बीजेपी के जलसों में भी उगलता हुआ नजर आया। ऐसा जहर मुझे जो आपके इंतहा पसंद हिंदू जमातें हैं उनके रवैयों में भी आता है, उनके लिटरेचर में भी आता है, उनके हैंडबिल्ड में भी आता है, उनके पैम्फलेट्स में भी आता है। बराए मेहरबानी हमारे से डायलॉग करें आगे की तरफ जाने का। हाफिज सईद को आपने भी सुना, हाफिज सईद को मैंने भी सुना और आपने भी पढ़ा और मैंने भी सुना, लेकिन आपने हमारी चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ का बयान बिल्कुल नहीं सुना और उसको बिल्कुल पढ़ने की कोशिश नहीं की। हमने नॉन स्टेट एक्टर्स की बुरी तरह उनको कंडेम किया है। हमने मजहबी इंतहा पसंदी का रवैया रखने वालों को कंडेम किया है। ये चीजें हमारे मुल्क में चल रही हैं। उसके लिए एक ट्रेन चलाना हाफिज सईद के लिए, आपके इलाकों में हिंदू इंतहा पसंदों के लिए क्या मेले ठेलों के लिए ट्रेनें नहीं चलती?
کیا ان کے لیے خصوصی انتظامات نہیں کیے جاتے؟ تو یہ میلہ تھا، تو مینار پاکستان پہ میلہ لگا تھا افتخار صاحب؟ آپ کے اندرونی معاملات میں مداخلت نہیں کریں گے، آپ ہمارے اندرونی معاملات میں مداخلت نہ کریں۔ جی میلہ لگا تھا وہاں پہ مینار پاکستان پر، کیا کہا آپ نے؟ کیا مینار پاکستان پر میلہ لگا تھا؟ جی ان کا یہ جو اجتماع ہوتا ہے اس میں ایک جی بالکل وہ ان کا ایک قسم کا اجتماع ہوتا ہے جس میں وہ خوشی سے آتے ہیں، وہاں پہ آپس میں ملتے ہیں، آپس میں ایکسچینج آف ویوز کرتے ہیں، اور ایک اس میں کوئی ایسی چیز نہیں ہوتی کہ اور ایک دن کا وہ اجتماع نہیں ہے، 1 گھنٹے کا کوئی جلسہ کیا اور کسی کو برا کہا گھر چلے گئے، ایسا نہیں ہے۔ وہ ایک زندگی سے بھرا ہوا ایک تقریب ہوتی ہے جیسی آپ لوگوں کی بھی ہوتی ہے، اور آپ اتنی دور جا کے کرتے ہیں۔ مجھے بتائیں کہ جب رتھ یاترا ہو رہی تھی تو اس میں کون کون شامل نہیں تھا؟ کیا وہ پورے کے پورے شہروں میں سے نہیں گزر رہی تھی؟ کیا وہ دن اور رات نہیں گزر رہی تھی؟ کیا اس میں اینٹی پاکستان ایلیمنٹس کو نہیں ہائی لائٹ کیا گیا تھا؟ کیا اس میں اینٹی پاکستان ایلیمنٹ شامل نہیں تھے؟ لیکن وہ آپ کا مسئلہ تھا، وہ آپ کے گھر کا معاملہ تھا، وہ آپ کو حق ہے بھائی۔ مجھے اتر دے دوں پہنچتا کہ میں بی جے پی پر تنقید اس لیے کروں کہ وہ رتھ یاترا کے نکال، مجھے کوئی حق نہیں پہنچتا کہ میں بی جے پی پر تنقید کروں کہ جو مسجد گرائی گئی اس میں ذمہ دار ان کے رہنما تھے۔ جناب بی جے پی اس دیش کی رولنگ پارٹی ہے، اگر آپ کو بات کرنی ہوگی تو انہیں سے کرنی ہوگی، اس بات کو بھولے نا آپ۔ میرے دوست میں ان سے ضرور بات کروں گا، لیکن ان کو تانا نہیں دوں گا رتھ یاترا کا، ان کو میں تانا دے رہے ہیں آپ، بابری مسجد کا تانا دے رہے ہیں آپ، سمبت پاترا آپ سے بات کرنا چاہتے ہیں۔ ان کی سوچ کا میں ان کو تانا نہیں دوں گا، میں ان کو تانا نہیں دوں گا۔ اینٹی مسلم معاف کیجیے گا، آپ ایک انترراشٹریہ آتنکوادی کی تلنا دیش کی رولنگ پارٹی سے نہیں کر سکتے جس کو 125 کروڑ کی جنتا نے چنا ہے۔ آپ ایک انترراشٹریہ آتنکوادی کی تلنا 125 کروڑ کی جنتا دوارا چنے ہوئے ایک رولنگ پارٹی سے نہیں کر سکتے۔ افتخار صاحب، میں آپ سے ہاتھ جوڑتے ہوئے اس بات سے آپ سے الگ ہوتا ہوں کہ آپ ایک رولنگ پارٹی جس کو 125 کروڑ جنتا نے چنا ہے اس کی تلنا ایک انترراشٹریہ آتنکوادی سے نہیں کر سکتے ہیں۔ ڈاکٹر سمبت پاترا، اب میں جواب دینا چاہوں گا، میں نے پورے دھیان سے سنا ہے آپ کو۔ پہلی بات تو ہے، ایک سیکنڈ میرا ایک سوال ہے۔ مجھے دیکھیے، ہم نے بہت دیر تک آپ کو سنا ہے، اب ہمیں جواب دینا ہے، آپ اگر سن لیں گے تو بہتر ہوگا۔ دیپک جی، میں نہیں چاہتا اس بحث میں جانا۔ افتخار صاحب سن لیجئے، بی جے پی کا جواب سن لیجئے۔ بات سن لو پھر جواب دو۔ یہ جو سمبت پاترا میں سنتا ہوں، لیکن نہیں سر، نہیں وہ بڑی چلاکی کر رہے ہیں، میں سنتا ہوں، لیکن ایک سوال اور شامل کر لیجئے۔ فرض کریں اگر حافظ سعید پاکستان کے اندر منتخب ہو کے آ جائے گا تو آپ کیا کریں گے؟ چلیے آپ میری باتوں کا جواب سنیے۔ واٹ ول یو ڈو؟ پہلی بات تو ہے کہ یہ ہندو مسلم کا کارڈ آپ وہاں بیٹھ کے کھیلنا بند کریں۔ جتنے مسلمان بھائی ہمارے دیش میں ہیں اتنے مسلمان بھائی آپ کے دیش میں بھی نہیں ہیں، پھر بھی ہم یہاں پیسفلی رہ رہے ہیں، اور آپ کے یہاں کیا؟ ایک سیکنڈ میں بیچ میں نہیں بول رہا تھا، یہ سیز فائر وائلیشن بند کریں، یہاں سیز فائر وائلیشن مت کریں، بارڈر میں تو کرتے ہی ہیں۔ آپ دیکھیے، یہ ہندو مسلم والا کارڈ اپنے گھر میں رکھیے، آپ کے گھر میں کیا ہو رہا ہے یہ پوری دنیا دیکھ رہی ہے۔ ہمارے گھر میں جتنے مسلمان بندھو ہیں وہ وشو میں سب سے زیادہ ہیں، پھر بھی ہم مل کے رہ رہے ہیں کیونکہ ہم امن پسند لوگ ہیں۔ دوسرا وشے، یہ بار بار ہر بات پہ جو نان اسٹیٹ پلیئر آپ بول رہے ہیں، یہ بھی ٹھیک بات بول رہے ہیں، مگر نان اسٹیٹ پلیئر آج کل نواز شریف ہو گئے ہیں، اسٹیٹ پلیئر آج کل حافظ سعید ہیں۔ یہ آپ کے، یہ یاد رکھیے، دا رول ریورسل ہو چکا ہے۔ اور سب سے بڑی بات ہے، ایکڈمک لوگ بیٹھے ہوئے ہیں آپ کے پینل میں ایک ایکڈمک شبد رکھ دوں یہاں پہ، مین سٹریمنگ آف ٹیررزم ان پاکستان۔ 3 واقعات آپ دیکھیے۔ آپ نے کہا، جو آپ کے اینکر صاحب ہیں انہوں نے کہا کہ یہ بہت چھوٹی بات ہے، کبھی کبھی لوگ ایسا بھاشن دے دیتے ہیں، اس کو سیریسلی نہیں لینا چاہیے، یہ چھوٹی بات نہیں ہے۔ حافظ سعید ایک UN سینکشنڈ ویکتی ہے، ٹیررسٹ ہے، ہی از اے گلوبل ٹیرر ایجنٹ، اور جماعت الدعویٰ ایک ٹیررسٹ آرگنائزیشن ہے، ورلڈ سے مانتی ہے۔ اس کے باوجود آپ نے اسے لاجسٹک سپورٹ دیا۔ یہ میلہ نہیں تھا، یہ لوگوں کو مارنے کا تانڈو تھا جہاں جہاد کو پروپیگیٹ کر رہا تھا۔
اور وہاں آپ نے لاجسٹک سپورٹ دیا. جو اسٹیٹ ٹیررسٹ کو لاجسٹک سپورٹ دیتا ہے وہ ایک باوجود آپ نے اسے لاجسٹک سپورٹ دیا. یہ میلہ نہیں تھا, یہ لوگوں کو مارنے کا تانڈو تھا جہاں جہاد کو پروپیگیٹ کر رہا تھا, اور وہاں آپ نے لاجسٹک سپورٹ دیا. جو اسٹیٹ ٹیررسٹ کو لاجسٹک سپورٹ دیتا ہے وہ ایک ٹیرر اسٹیٹ ہے. 2 دن پہلے کی واقعات میں آپ کو بتاؤں, ہمارے یہاں جو نیول چیف ہیں ایڈمرل دوبان صاحب, انہوں نے کہا کہ اب اگر پاکستان کا وارشپ ہمارے سامنے آ جائے گا تو ہم بہت کوشش ہوں گے. پہلے ہم انہیں گڈ مارننگ کہہ کے انتخاب کرتے تھے, اب گڈ مارننگ نہیں کہیں گے, کیونکہ جو انہوں نے کرنے کی کوشش کی وہاں انفلٹریشن ہو چکا ہے, ٹیررسٹ کا انفلٹریشن پاکستانی نیوی میں ہو چکا ہے. انہوں نے ایک یو ایس شپ کو اڑانے کی کوشش کی تھی, اس لیے ہمیں وہاں سترک رہنا پڑے گا. نیوی کے اندر بھی گھسپیٹ ہو چکا ہے. آج ہمیں یہ خبر یہاں ملا ہے, ہم سب بڑے بھوچکے ہیں کہ کس پرکار سے جو آتنکوادی گھس کے کشمیر میں کل انجام دے رہے تھے آتنکوادی گتیویدھیوں کے, ان کے بیگ سے پاکستان کے فوڈ پیکٹس ملے ہیں. یہ بالکل یہ اشارہ کرتا ہے کہ پاکستان کے ہی آرمی کے لوگ گھس کے یہاں آتنکواد کا جو انجام ہے تانڈو وہ رچ رہے ہیں. تو سوابھاوک روپ سے ایک ہی لائن ہے, آج پاکستان ٹیررزم کو اپنا مین سٹیٹ ایکٹیویٹی بنا چکا ہے, اور جو تتھاکتھت ڈیموکریٹک لوگ ہیں دے ہیو بین سائیڈ لائنڈ. وہ اب مین ایکٹیو رولرز نہیں ہیں, پلیئرز نہیں ہیں. مین ایکٹیو پلیئرز حافظ سعید جیسے لوگ ہیں. یہ مہتوپورن ہے. میر صاحب, اچھا سمبت صاحب ایک سیکنڈ, آئی تھنک آپ نے کچھ چیزیں آپ بھول گئے ہیں. آئی تھنک پروبیبلی اٹس ایمنیشیا. ابھی ڈیوڈ کیمرن نے آپ کو انٹرنیشنل پوڈیم کے اوپر کہا ہے کہ دیٹ یو آر ون آف دا میجر فائٹرز اگینسٹ ٹیررزم. دیٹ از ڈیوڈ کیمرن. اس کے بعد بیگم صاحبہ, آئی تھنک آئیڈ لائک یو ٹو کم ان ٹو دس. یہ جو انٹرنیشنل جو میڈیا اور جو ہیڈ آف اسٹیٹس کہتے ہیں پاکستان کے متعلق, بٹ دے ڈونٹ سیم ٹو اگری. دیکھیے, there's a very important development that has been going on in Pakistan پچھلے اب 5 مہینے ہو گئے ہیں, اور وہ ہے یہ آپریشن ضرب عضب, جو کہ افواج پاکستان ہمارے جو ٹرائبل ایریاز ہیں ان میں کنڈکٹ کر رہے ہیں, اور اس کا واحد مقصد ہے انتہا پسندوں کو ایلیمینیٹ کرنا. اب اتنے اسٹرانگ ایکشن کو انٹرنیشنلی اپہولڈ کیا گیا ہے, سپورٹ کیا گیا ہے, اس کی تعریف کی گئی ہے, انڈورس کیا گیا ہے, لیکن ہمارے ہمسایہ ریاست اس کو they have been pleased to ignore it. بلکہ میں تو یہ بھی جسارت کروں گی کہنے کی کہ ان کی کوشش رہی ہے کہ کچھ ہمارا بارڈر ہیٹڈ رہے, تاکہ دنیا کی نظریں جو ہیں وہ اس طرف مائل ہو جائیں, اور ہماری جو آپریشن ضرب عضب کی کوشش ہے اس سے دنیا کی نظریں ہٹا دی جائیں. اور میں سمجھتی ہوں دیانتداری سے کہ یہ کوئی دوستانہ مظاہرہ نہیں ہے. ہندوستان ایک بہت بڑی ریاست ہے, دنیا کی بڑی ریاست ہے. ہم ان کے مقابلے میں عددی کیفیت بھی ہماری کم ہے, اراضی بھی ہماری کم ہے, لیکن ہندوستان کو وہ بڑا پناہ, وہ کشادہ دلی جس کا ہم بہت عرصے سے انتظار کر رہے ہیں, اس کا ابھی تک مظاہرہ نہیں کیا. اب چونکہ وزیر اعظم نریندر مودی کو ہندوستان کے الیکٹرز نے ایک بہت مثبت قسم کا مینڈیٹ دیا ہے, تو کوئی وجہ نہیں ہے. ہم یہ توقع کرتے ہیں کہ جیسے اٹل بہاری واجپئی نے ایک بہت بڑا قدم اٹھا کے اور ایک یاترا کیا, لاہور آئے, بس ڈپلومیسی جس کو کہا گیا, وہ ایک بڑا شاندار وقوع تھا, ہم سب اس کو یاد کرتے ہیں. تو ہم وزیر اعظم مودی سے بھی, وہ بھی اسی جماعت سے ابھرے ہیں, ہم یہ توقع کرتے ہیں کہ وہ ہماری جانب کچھ شفقت کی نگاہ رکھیں, اور برابری کی سطح پہ ہمارے ان کا رویہ جو ہے وہ ایسا ہو کہ ہم سمجھیں کہ وہ ہمارے لیے قابل قبول ہو. اور جس بات کا کہ احساس بہت کم ہے ہندوستان میں وہ یہ کہ پانی ہر ایک کے لیے زیست ہوتا ہے, اور کشمیر کا مسئلہ جو ہے ہمارے لیے اس لیے بہت ہی اہم ہے کیونکہ ہمارے جو 2 دریا رہ گئے ہیں ان کا پانی کا سورس انڈین ہیلتھ کشمیر میں ہے.
اب ہم نے بار بار کہا ہے کہ آپ ہم سے پانی کے حوالے سے بات کیجئے گا، لیکن اس کا کوئی جواب مثبت نہیں آیا. تو یہ ایشوز جو ہیں ہم اگر آپس میں طے نہیں کر پائیں گے تو ہندوستان کے بڑے پنے پہ بھی حرف آئے گا اور ہماری دقت میں بھی اضافہ ہوگا. جی دیپک. بالکل دیپک جی، میں صرف 50 سیکنڈ دیجیے. میڈم نے بہت واجب پرشن اور بہت سبھی طریقے سے اٹھایا ہے، مجھے رکھنے دیجیے. پہلا تو انڈورسمنٹ کا وشے ہے کہ انٹرنیشنل کمیونٹی آپ کو انڈورس کر رہی ہے، ہم نہیں کر رہے ہیں. میں آپ کو یاد دلاؤں، ایک فون کال آیا تھا نواز شریف جی کے پاس ابھی کچھ دنوں پہلے براک اوباما صاحب کا، کیونکہ نواز شریف چاہتے تھے کہ اگر انڈیا آ رہے ہیں تو پلیز ہمارے گھر بھی آئیے. تو انہوں نے کہا تھا I will visit you only when the internal conditions in Pakistan are normal. That means one of the biggest democracies of the world feels that your internal things are not normal. دوسرا، بارڈر پہ آپ نے کہا کہ پانی کے مسئلے پر چرچا ہونا چاہیے. بالکل ہونا چاہیے. پانی کے مسئلے پہ چرچا ہونے کے لیے آپ کو ہندوستان کی سرکار سے بات کرنی چاہیے، جو کہ ہندوستان کی سرکار بھی چاہتی تھی، مگر الگاووادیوں سے آپ بات کر رہے تھے. الگاووادی آپ کو کون سا پانی دے دیں گے؟ تیسرا، آپ نے کہا کہ نریندر مودی صاحب کو بس ڈپلومیسی کرنی چاہیے یا ویسا کچھ کرنا چاہیے جو اٹل بہاری واجپئی جی نے کیا تھا. نریندر مودی صاحب نے پہلے ہی دن وہ ڈپلومیسی کی. انہوں نے آپ کو اپنے سویرنگ ان سیریمنی میں انوائٹ کیا کہ آئیے، میں آپ کو اپنے دوستی کا ہاتھ بڑھاتا ہوں، امن کا ہاتھ بڑھاتا ہوں، میرا ہاتھ تھامیے، آپ 2 قدم چلیے تو صحیح، میں 4 قدم آگے چلوں گا. مگر آپ نے کھنجر بھوکا سینے پہ. دوسرا، آپ نے کہا کہ ہندوستان بڑپن دکھائے. میڈم دیکھیے، آپ بڑی ہیں، آپ بہت نالجبل ہیں. ہندوستان بڑپن نہیں دکھاتا تو پاکستان کا آج ایگزسٹنس ہی نہیں ہوتا. آج پاکستان کا ایگزسٹنس ہندوستان کے بڑپن کے بنیاد پر ہی ہے. بالکل. لیکن یہاں پر میر صاحب میں یہ کہنا چاہوں گا کہ جب تک جس طرح کی پراکسی وار ایک بار پھر سے پاکستان نے شروع کر دی ہے، جس طرح سے سرتاج عزیز کہہ رہے ہیں کہ پاکستان سے اب بات چیت کا کوئی مطلب نہیں ہے، اس کے بعد بات چیت کہاں آگے جائے گی؟ جنرل ہون صاحب، لیفٹیننٹ جنرل ہون صاحب، میں آپ کو یہاں جوڑنا چاہوں گا. سرتاج عزیز کے بیان کے بعد بات چیت کی گاڑی آگے کیسے بڑھے گی؟ دیکھیے، ابھی جو فرمایا ہے آپ نے، اس میں 2-3 باتیں میں بھی کہنا چاہتا ہوں. سب سے پہلے آپ نے بولا تھا کہ ہمارے اٹل بہاری واجپئی جی انہوں نے بس لاہور گئے. اس کے بعد کیا ہوا؟ مشرف نے کیا کیا؟ مشرف نے سب سے پہلے تو کارگل میں لڑائی شروع کر دی. میں مشرف سے بھی ملا ہوں، میں جنرل ضیاء الحق سے بھی ملا ہوں سیاچن کے اوپر. اور میں آپ کو بتاتا ہوں کہ مشرف نے مجھے بولا کہ آپ نے سیاچن لیا تو میں نے ادھر لے لیا کارگل. تو میں نے اس کو بولا کہ تو بڑا لکی آدمی ہے کہ میں 99 میں ریٹائر ہو گیا تھا، نہیں تو تجھے نہیں میں چھوڑتا. یہ پہلی بات. دوسری بات میں کہنا چاہتا ہوں کہ یہ جو کنڈمنیشن ہے، یہ کنڈمنیشن نہیں ہے ہمارے سائڈ سے. جیسے انہوں نے فرمایا ہے کہ دیر از دی لارجسٹ مسلم gathering that India has, and we treat them like that, like our own brothers. If there are some people, we take action against them if they do something. You know that. After all, India جو ہے وہ ایک largest Muslim nation ہے، تو وہ تو ہمارے بھائی ہیں. وہ کیسے ہماری یونٹس ہیں، دیکھو وہ کیسے لڑتے ہیں اور کتنی بہادری سے وہ جان دیتے ہیں. تو ہمیں فخر ہے ان کو اپنے ساتھ رکھنا. تو آپ کا یہ کہنا کہ ہمارے RSS کے یہ کہہ دیتے ہیں اور وہ کہہ دیتے ہیں، اگر آپ کے حفیظ سعید ایسے ہیں کہ انہوں نے ہی اپنے کراچی ہاربر پہ انہوں نے اٹیک کر دیا تھا، یہ بھول گئے ہیں؟ اور جب عمران خان آیا تھا اور مولانا صاحب آئے تھے دوسری طرف سے، تب کیا ہوا تھا؟ نواز شریف جی کہاں تھے؟ کہیں بھی نہیں تھے. تو اس لیے میں چاہتا ہوں کہ دونوں ملک جو ہیں وہ اگر کوئی پرابلمز ہیں بیٹھ کے ان کو سالو کریں. اور ہمارے پردھان منتری نے ڈیفینیٹلی یہ بولا ہے کہ، اور جیسے بتایا گیا ہے کہ سب سے پہلے تو ہاتھ ہم نے بڑھایا ہے، مودی جی نے بڑھایا ہے ہاتھ، اس لیے نواز شریف جی آئے ہیں. تو نواز شریف ادھر سارک میں کیا سر اٹھا کے ادھر ادھر کر کے جا کے آ کے پھر کچھ اور کہہ دیا ادھر. تو یہ نہیں ہوگا. اگر ہم پڑوسی ملک ہیں تو ہم رہیں گے. اور یہ جو آپ کی سین میں ہے کہ مجھے ختم کرنے دیے 5 سیکنڈ.
جو آپ کشمیر کا کہتے ہیں نا، کشمیر آپ جو مرضی کر لیجئے، یہ کشمیر آپ کا نہیں ہے. It is Kashmir belongs to the Kashmiris and is a part of India, not a state which is in turmoil. You are the people who are making it in turmoil. کتنے آپ کے ISIS کے آدمی آئے ہیں، کتنے انہوں نے وہ بنکرز اڑائے ہیں. آپ کرو، اب کرو تو اب ہندوستان نہیں آپ کو چھوڑنے والا. میر صاحب، جنرل صاحب بفور دیپک، بفور دوسرے پینل کی طرف جائیں، جنرل صاحب نے بڑی انٹرسٹنگ بات کی ہے. آبویسلی یہ جو آپ کہہ لیں کہ یہ ووکل اسکرمش تو ہر جگہ چلتی ہے، بٹ ہیونگ سیڈ سو جنرل صاحب آپ نے تو ہماری بات کر دی، کشمیر بلانگس ٹو دا کشمیریز. ہم تو یہی تو کہہ رہے پلیبیسائٹ کروا دیں. یو آر ایبسولوٹلی رائٹ آن دیٹ. ہم تو وی ڈونٹ سے کہ گیو اس کشمیر، وی آر سیئنگ پلیبیسائٹ کروا لیں، لیٹ دا پیپل آف کشمیر ڈیسائڈ. پلیبیسائٹ آپ کرائیں اپنے ملک کے لیے، پاکستان کے لیے آپ پلیبیسائٹ کرائیں. آپ کو بتائیں گے کہ آپ نہیں ہیں ادھر، کوئی اور ہے. تو ہمارے پلیبیسائٹ کا مت بتائیے. وی آر اے نیشن وچ از ورکنگ آن ٹیننٹس. جی جنرل صاحب، میر صاحب آپ کی تڑپ اس لیے ہے کیونکہ 70% سے اوپر ووٹنگ ہوئی ہے. وہاں جمہوریت، بھارت کی جمہوریت پہ وشواس ہے لوگوں کو، اسی لیے 70% سے اوپر ووٹنگ ہوئی ہے. اور اس کو آپ پلیبیسائٹ کہیں یا اس کو انڈین ڈیموکریسی کہیں، وہ پارٹیسپیٹ کر رہے ہیں انڈین ڈیموکریسی میں، اور آپ وہ دیکھ نہیں پا رہے ہیں، اس لیے آتنکوادی کو بڑھاوا دے رہے ہیں. دیکھیں، یہ لفظوں سے کھیلنا ہمیں بند کرنا چاہیے. صرف لفظوں سے کھیلنے سے بات نہیں بنے گی. ہمیں جو رولز اپنے لیے آپ بناتے ہیں وہ ہمارے پہ بھی امپلیمنٹ کریں، جو ہمارے لیے بناتے ہیں وہ اپنے پر امپلیمنٹ کریں. ایک طرف تو آپ کہہ دیتے ہیں کہ کشمیر ایشو ہی نہیں ہے. دیکھیں، جب تک آپ کشمیر کو ایشو نہیں مانیں گے تو کیا بات چیت ہوگی؟ جو آپ شملہ ایگریمنٹ کا ریفرنس دیتے ہیں ہمیشہ کہ دونوں ملک آپس میں بیٹھ کے بات کریں گے، بائی لیٹرل بات ہوگی، تو وہ مسئلہ ہے تو بات ہو رہی ہے نا. جب آپ کہہ دیں گے کہ جی ہم نے تو پلیبیسائٹ کی جگہ پہ الیکشن کروا لیا ہے، تو الیکشن تو کوئی ریپلیسمنٹ نہیں ہے پلیبیسائٹ کی. اور ذاتی باتیں بتانے سے اس پروگرام میں بیشتر بار ہم نے کہا کہ اس پروگرام کا مقصد ہی ڈیفرنٹ ہے. اگر اس پروگرام میں ہم نے وار آف ورڈز کرنی ہے، اگر ہم نے صرف ماضی میں جینا ہے، اگر ہم نے ایک دوسرے کو تانے دینے ہیں اور یہ بتانا ہے کہ ہم بہت بہادر ہیں، تو پھر تو بات آگے نہیں بڑھے گی. سر، ہم ماضی میں کیا جی رہے ہیں؟ ہم تو پریزنٹ میں جی رہے ہیں. دوسرے کی بات سننی چاہیے اور اپنی برائیاں زیادہ دیکھیں اور دوسرے کی کم دیکھیں، تو تب ہم کسی نتیجے پہ شاید پہنچ سکیں. حافظ سعید جو ہے، حافظ سعید کل کی بات ہے، اور جو آتنکوادی حملے ہوئے ہیں وہ آج کی بات ہے. ہم ماضی میں نہیں جی رہے، ہم پریزنٹ میں جی رہے ہیں. اور ہم جواب جاننا چاہتے ہیں کہ ایک انٹرنیشنل ٹیررسٹ جو بھارت کے خلاف آگ اگل رہا ہے، اس کو پاکستان اپنی سرزمین پر کھلے کیوں چھوڑ رہی ہے؟ ہم یہ جاننا چاہتے ہیں کہ کیوں پراکسی وار کرا رہی ہے. ہم یہ جاننا چاہتے ہیں کہ سرتاج عزیز جو بول رہے ہیں کہ 40 سال سے کچھ حاصل نہیں ہوا کشمیر مدعے پر، اب انٹرنیشنل کمیونٹی کو آنا چاہیے، وہ ایسا کیوں بول رہے ہیں؟ میں سمجھتا ہوں جی حافظ سعید کو آپ ضرورت سے زیادہ امپورٹنس دے رہے ہیں. حافظ سعید کو ہم پاکستان میں اتنا امپورٹنٹ آدمی نہیں سمجھتے. افتخار صاحب نے آپ کی توجہ دلائی تھی چیف آف آرمی سٹاف کی سٹیٹمنٹ کی طرف. چیف آف آرمی سرتاج عزیز کو آپ کتنا امپورٹنٹ سمجھتے ہیں؟ 2014 میں، حالانکہ یہ ایک ڈفرنٹ ٹائپ کی میٹنگ تھی، ادھر وہ کوئی ٹیکنیکل بات کر سکتے تھے، لیکن انہوں نے اپنی پوری توجہ دی دہشت گردی کی طرف. انہوں نے بتایا کہ ہم دہشت گردی کے خلاف کیا کر رہے ہیں اور ہمیں کیا کرنے کی ضرورت ہے. تو ہماری سیریسنیس کا اندازہ شاید آپ کو نہیں ہو رہا کہ پاکستان خود دہشت گردی کا شکار ہے، اور ہم آپ کو تانے نہیں دیتے، لیکن میں آپ کو یقین دلانا چاہتا ہوں کہ آپ کا ہاتھ ہے ہمارے ہاں جو دہشت گردی ہو رہی ہے اس میں. تو برائے مہربانی الزامات کی سیاست نہ کریں، یہاں کوئی ایسی بات کریں جس سے ہم بات چیت کو آگے لے جا سکیں. جی افتخار. شیو شنکر مکھرجی، میں کہنا چاہتا ہوں کہ آج ہی کے اس پروگرام میں آپ نے دو حضرات نے تو مجھے اتنا بڑا چیلنج کیا ہے اور مجھے دھمکی دی ہے. یعنی کتنی عجیب بات ہے. ہم ایک ڈائیلاگ کر رہے ہیں آگے جانے کو، اور ایک دوست نے فرمایا کہ پاکستان کی تو حیثیت ہی ہماری وجہ سے ہے. یعنی پاکستان کا وجود ہی ہندوستان کے رحم و کرم پہ. ایک بات یہ کی، اور جناب
اینکر صاحب نے, دیپک نے بھی ایسی بات کی. دیکھیں برائے مہربانی اگر ہمارے سے ڈائیلاگ کرنا ہے کسی مقصد کی خاطر تو ہم حاضر ہیں. اگر دھمکیاں دینی ہیں اور بتانا ہے کہ پاکستان کا وجود ہندوستان کے رحم و کرم پر ہے تو مجھے افسوس ہے کہ میں آپ سے بات جس نے میں نے پہلے کہا تھا میں نہیں کروں گا, میں آج نہیں کروں گا. ہمیں دھمکی نہیں دینی. Let me دیپک جی شیو شنکر مکھرجی جی, پاکستان کا وجود ہندوستان کے رحم و کرم پر ہے تو مجھے افسوس ہے کہ میں آپ سے بات جس نے میں نے پہلے کہا تھا میں نہیں کروں گا, میں آج نہیں کروں گا. ہمیں دھمکی نہیں دینی. Let me دیپک جی شیو شنکر مکھرجی جی, بس دو تین ویری ویری بریفلی دو تین چیزوں پہ بہت بریفلی میں فیکچوئل پوائنٹس ڈالتا ہوں تاکہ یہ الزام ہم پہ نہ لگائیں کہ ہم ایموشنل ہو رہے ہیں. اور فیکچولی I'll just focus on یہ جو ریلی ہوئی ہے ابھی, plebiscite and then the general background. Number one, یہ جو ریلی ہوئی ہے, there is no doubt about the fact, the world knows it, you know it, we know it. یہ ریلی حافظ سعید کی ریلی نہیں ہے. حافظ یہ جو نان اسٹیٹ ایکٹرز کا فگ لیف اور فساد آپ نے بنا کر رکھا ہے, it fools nobody, not even Pakistanis. We all deal with each other as diplomats, we all deal with each other as businessmen, as people moving back and forth, and we know what the Pakistani people think. یہ rally is the rally of the Pakistani army, which is the establishment that rules Pakistan. اب میں جب پاکستان کا لفظ یا ہمارے پینل یا کوئی بھی دنیا میں جب پاکستان کا شبد لیتا ہے پولیٹیکل ڈیبیٹ میں, we don't mean the Pakistani people who are as good or as bad as anyone in the world, as good or as bad as we are or anybody is. We are talking of the Pakistani establishment when we say Pakistan. یہ پاکستانی اسٹیبلشمنٹ از ڈومینیٹڈ بائی دی آرمی وچ کنٹرولز آل دا بگ ٹکٹ ایشوز. سب سے زیادہ بھارت ورش کی طرف جو آپ کے پالیسیز ہیں وہ یہ ہیں. یہ ریلی ہے پاکستان آرمی کی, آپ کے حافظ سعید. میں مانتا ہوں کہ میں بالکل مانتا ہوں کہ ہمیں اس کو اتنا زیادہ امپورٹنس نہیں دینا چاہیے کیونکہ وہ ایک مکھوٹا ہے آپ کا اسٹیٹ, آپ کے آرمی کا ایسٹ ہے. یہ نان اسٹیٹ ایکٹرز ٹو می اینڈ ٹو دا ہول ورلڈ ورچولی اس کا معنی ہے the assets of the ISI and the Pakistani army, and I don't even distinguish too much about the ISI. It's the Pakistani armed forces which control Pakistani politics and its policy towards India. Number two, the plebiscite. Agar aap na mane, please ask on your panel former Ambassador Abida Hussain, who has represented Pakistan, I know, with dignity and with efficiency. میں واشنگٹن میں تھا جب وہ ambassador تھی. She will tell you the Pakistan that plebiscite is a dead horse. اس کا فرسٹ کنڈیشن, the primary condition was the withdrawal of all Pakistani forces from Jammu and Kashmir before a plebiscite can be made. And in the 60s, leave alone now, the United Nations Special Representative made a statement that the UN resolutions are moribund and no longer relevant. And they have been totally accepted, signed, sealed and delivered by the governments of India and the government of Pakistan by the Simla Declaration and the Lahore Declaration. تو یہ plebiscite کا ایک dead horse ہے جو ڈپلومیسی پریکٹس کر چکے ہیں, like your distinguished ambassador there, she will tell you that it's a dead horse, it's been flogged enough, it doesn't work. Finally, to give you the general background, I will just read out a portion, it will take me 30 seconds. ایک کتاب جو نکلے, بہت زیادہ پلیز بہت زیادہ ایلیبوریٹ نہیں کرنا چاہتا about the fact that your non-state actors are under sanctions by the UN, under sanctions by the US, your leave alone Hafiz Saeed by name. یہ انسٹیٹیوشنز کو ساری دنیا میں پھیل چکی ہے. بٹ ٹو گیو یو اے ویو آف واٹ اے اسکالر فیلز, اینڈ ایمبیسڈر عابدہ حسین will know the research rigor which is brought into this in America. This is a book written by an American scholar of Georgetown University, which I'm sure she knows, which talks about the role of the Pakistan Army. And I'll just read this bit out. It says, this is by Professor Christine Fair. It was reviewed in The Economist just a couple of weeks ago. It's a very, very current book. انگریزی میں پڑھتا ہوں, which all of you understand. The greatest failing, پاکستان کے بارے میں بات کر رہی ہیں, the greatest failing is an army and its spies with too much power and no accountability. Over they are driven not by an urge to promote national security, but by ideology. Their main motivation is to resist and weaken Hindu-dominated India in whatever way possible. They see India as an existential threat. The Pakistan is best understood as a purely greedy state, one that would consume whatever territory and or other benefits that it can get, but would never seek peace with the old enemy, since giving up hostility under even the best circumstances would be tantamount to defeat in their eyes.
The army, in view of its ability to extract funds from America as a massive self-licking ice cream cone, and Westerners should stop paying for this and to dare instead to let Pakistan fail. That is the opinion of a scholar which knows how to use language with balance. اب اس کو ایکسپینڈ کرنا ہو تو 50 چیزوں سے ایکسپینڈ کی جا سکتی ہیں. The single fact is that آپ کا دیش جو ڈومینیٹڈ ہے, اور میں I'm saying this with sadness, and most people around the world, not just in India, say it with sadness, there is no reason for Pakistan with all its talent to get the appellation that it has of a terrorist state, Terroristan, وغیرہ وغیرہ. I agree completely with Ambassador Hussain that you are doing everything you can وہ ٹیررزم کنٹین کرنے کے لیے ان دی فتح ایریاز, نارتھ وزیرستان ایریا. انفارچونیٹلی یہ ٹیررزم آپ ہی نے کریٹ کیا ہے, آپ ہی نے نرچر کیا ہے, آپ نے پالا پوسا ہے, اور اپنے دیش میں سنبھالنے کے لیے آپ بہت کچھ کر رہے ہیں. سنبھالا پھر بھی نہیں ہو رہا ہے. لیکن ساتھ ساتھ ہمیں آپتی یہ ہے کہ آپ ہماری طرف اس کو ایکسپورٹ کیوں کر رہے ہیں. آپ اگر ہمارے ہوم منسٹر نے ابھی کہا کہ آپ کو سہیوگ چاہیے ٹیررزم سنبھالنے کے لیے, تو ہم سے کہیے, ہم جو کچھ کر سکتے ہیں کریں گے آپ کے لیے. That's a statement he made. Yes, don't export it to us. ہمیں تو چھوڑ, آپ کہہ رہے ہیں کہ ہمیں اپنے حال پہ چھوڑ دیجیے, آپ ہمیں اپنے حال پہ چھوڑ دیجیے. جی جی جواب لے لو مکھرجی صاحب, ایک سیکنڈ. جی ایمبیسڈر. جی I thank Ambassador Mukherjee for his kind words that he's addressed me personally. But I want to set the record straight apropos the 1948 resolution for a plebiscite. Dr. Madeleine Albright, who subsequently became Secretary of State, میر صاحب اگر اردو میں بولیں گے تو زیادہ بہتر ہوگا. ان کی میری بڑی طویل ملاقات ہوئی کیونکہ ان کے والد جو تھے جیمز کوربیل, جی میں اردو میں بول رہی ہوں, تو ڈاکٹر آلبرائٹ کے والد جو تھے جیمز کوربیل, وہ ایڈمرل نمٹس کے ساتھ گئے تھے جب یو این کا وفد گیا کشمیر میں پلیبسائٹ کنڈکٹ کرنے کے لیے. اور ڈاکٹر کوربیل نے جو رپورٹ لکھی تھی وہ میڈلن آلبرائٹ اس وقت ٹین ایجر تھی, انہوں نے ٹائپ کی تھی. تو وہ یہ سارا ایشو بہت گہرائی سے ان کے سمجھ میں تھا, اور ان کی اور میری جو گفتگو ہوئی تھی وہ یہ کہ جو قرارداد موو ہوئی تھی وہ تو وزیر اعظم جواہر لال نہرو کی جانب سے قرارداد 1947 میں موو ہوئی تھی, اور راستہ جو تلاش کیا گیا تھا وہ ان کی دانائی اس میں تھی کہ ایک ریفرینڈم ہو, ایک پلیبسٹ ہو. لیکن وہ پھر جو وہاں پہ انڈین اتھارٹیز انچارج تھیں, انہوں نے اس پلیبسائٹ کو کنڈکٹ کرنے سے اتنی رکاوٹیں پیدا کی کہ وہ وفد جو تھا یونائٹڈ نیشنز کا وہ واپس چلا آیا. یہ سارا وقوع جو ہے یہ قلم بند کیا ڈاکٹر آلبرائٹ نے. وہ بعد میں سیکرٹری آف اسٹیٹ بنی, اور ان کی ازحد کوشش تھی کہ یہ کشمیر کی گتھی جو ہے یہ کسی طرح سے سلجھائی جائے. تو ایک تو یہ تاریخی طور پہ میں آپ کو عرض کرنا چاہتی ہوں. دوسری بات یہ ہے کہ میں جب وہاں پہ واشنگٹن میں تھی تو ہمیں تھریٹن کیا گیا یونائٹڈ اسٹیٹس گورنمنٹ کی جانب سے کہ ہمیں ٹیررسٹ اسٹیٹ ڈکلیئر کرنے کا ایک جو فرسٹ اسٹیپ تھا کہ واچ لسٹ آف ٹیررسٹ اسٹیٹس پہ پاکستان کا نام آیا. لیکن بہت طویل تحقیق کے بعد وہ اس نتیجے پہ پہنچے کہ فی الواقعہ پاکستان had been victim of terrorism as a result of our role in Afghanistan. اور ہمارے یہاں افغانستان سے فی الواقعہ دہشت گردی کا ایک سلسلہ جاری ہوا. اب پانی بہت بہہ گیا ہے ہمارے پلوں کے نیچے سے, اور ہمیں چاہیے ہے, دانائی کا تقاضا یہ ہے کہ ہم اس بات کو سمجھیں کہ پہلی بات تو یہ ہے کہ کشمیری انسان ہیں, ان کو حق ہے کہ وہ اپنے مستقبل کا فیصلہ کر سکیں. دوسری بات یہ ہے کہ جیسے کہ میں نے پہلے عرض کی, کیونکہ دو دریا ہمارے جو ہیں ان کی سورسز سری نگر ویلی میں ہیں, ہمیں حق ہے کہ جو زیست کا ذریعہ ہے اس کے بارے میں
ہم ایک فیئر اپورشنمنٹ تھرو اے نیگوشیٹڈ سیٹلمنٹ کر سکیں ہندوستان کے ساتھ، اور ان اے سینس جو انڈس بیسن ٹریٹی ہے اس کو ہم ری وزٹ کر سکیں. تو یہ بنیادی جو ہمارے ایشوز ہیں ان کو ایڈریس کرنے کے لیے ہمیں جرأت اور ہمت اور فہم اور فراست کا مظاہرہ کرنا ہوگا. اور میں امید رکھتی ہوں آپ جیسے تجربہ کار لوگ، آپ جیسے سمجھدار لوگ اور نوجوان جو ممبر ہیں لوک سبھا کے، جو کہ ہمارے پیچھے کے اس پروگرام میں کاؤنٹر پارٹ ہیں، میں یہ توقع کرتی ہوں ایک انسان کی حیثیت سے اور ایک پاکستانی ہونے کے ناطے سے کہ آپ یہ جرأت کا مظاہرہ کریں گے اور آپ ان مسائل کو اپنی گرفت میں لیتے ہوئے ہمارے ساتھ بیٹھ کے اور طے کر پائیں گے. بٹ جسٹ ون کامنٹ میڈم ایمبیسڈر، مان لیا یو اسپوک ود یور یوزول پرسویسونیس اینڈ آئی اپریشیٹ دیٹ. دا پوائنٹ از ہندی میں سر، اگر آپ کی بات پوری طرح سے مان بھی لی جائے، آئی ہٹ دا ہائی لائٹس آف واٹ یو سیڈ. حق کی بات الگ، جو معاملہ ہے ایشو آپ کے لیے کور ایشو آپ کہتے ہیں، سارے پاکستانی لیڈرز کہتے ہیں دا کور ایشو از کشمیر، میننگ بہائنڈ دا لائنز کہ کشمیر شوڈ بی ہینڈڈ اوور ٹو پاکستان فار دا لاجک یو سسٹین. ہمارے طرف سے لاجک ہے کور ایشو ہے، کور ایشو یہ ہے کہ پاکستان آکوپائڈ کشمیر جو ہے وہ واپس انڈیا میں آئے، بیکاز ہمارا جو لاجک ہے وہ ہے کہ جموں اینڈ کشمیر دا ہول آف دا اسٹیٹ آف جموں اینڈ کشمیر بھارت کا بالکل فلی انٹیگرل پارٹ آف انڈیا ہے. اب آپ نے جو سمجھوتے کی بات کی اس میں صرف ایک سینٹنس بولنا چاہتا ہوں. ایک پرسویژن آپ کو کرنا پڑے گا. پلیبسٹ کی بات آپ جانتی ہیں کہ اٹس اے ڈیڈ میٹ. بائیلیٹرل ڈائلاگ ہے، 2 بار الیکٹڈ گورنمنٹس پاکستان اور انڈیا کے ایگری کر چکے ہیں شملہ میں اور لاہور میں. پوائنٹ نمبر 3 وچ از انڈسپیوٹیبل کہ اگر سولوشن ہوگا تو بات چیت سے ہوگا، بات چیت کی بنیاد دونوں دیشوں کو رکھنی پڑے گی. اگر بات چیت اگر ہو تو ہمارا آپتی صرف یہ ہے کہ بات چیت ہو ہی نہیں سکتا جب بارڈرز پہ، انٹرنیشنل بارڈر پہ اور لائن آف کنٹرول پہ گولیاں بارود چل رہی ہوں پاکستان کی طرف سے. دیٹ از واٹ وی فرملی بلیو، دیٹ از واٹ دی انٹرنیشنل کمیونٹی نوز. اگر آپ اور آپ جیسے لوگ جو دنیا میں پاکستان کو ریپرزینٹ کر چکے ہیں، دنیا کے اوپینینز کو جانتے ہیں اور پاکستان کے لاجک کو اچھی طرح جانتے ہیں بیکاز آپ نے اسی کو استعمال کیا ہے، if you can persuade the powers that be in Pakistan کہ لائن آف کنٹرول، انٹرنیشنل بارڈر اور ان جنرل ٹیررزم بند کریں، انفلٹریشن بند کریں، گولیاں بارود بند کریں اینڈ لیٹ دا ڈائلاگ اسٹارٹ، آئی ول بی دا فرسٹ ٹو نامینیٹ یو فار دا نوبیل پرائز. وداؤٹ دی ایکسپورٹ آف ٹیررزم بات چیت نہیں ہوگی. اٹس امپاسبل، اٹس امپاسبل. اور امپاسبل اس لیے بھی کیونکہ سمت پاترا جی میں آؤں گا، آپ سے بھی کمنٹ لوں گا، لیکن مجھے فی الحال لینا ہے ایک بریک. کیوں بات چیت امپاسبل ہے اس پر ہم بات کریں گے بریک کے بعد. تو میر صاحب یہاں پر میں کچھ کوٹ کرنا چاہوں گا. ڈاکٹر سمت پاترا بھی اس بحث کو آگے بڑھانا چاہتے ہیں، لیکن اس سے پہلے یہاں پر میں کوٹ کرنا چاہوں گا سرتاج عزیز صاحب کا اسٹیٹمنٹ جو انہوں نے اسلام آباد میں پاکستان انسٹیٹیوٹ آف ڈیولپمنٹ اکنامکس کے سالانہ کانفرنس کے ادگھاٹن کرنے کے بعد میڈیا سے بات کرتے ہوئے دیا تھا. انہوں نے کہا تھا کہ مودی سرکار کے رہتے ہوئے پاکستان یہ امید نہیں کرتا کہ بھارت سے بات چیت کامیاب ہوگی. سرتاج عزیز نے یہ بھی کہا کہ چونکہ دونوں دیشوں کے بیچ بائیلیٹرل ڈائلاگ سے 40 سال میں کچھ حاصل نہیں ہوا ہے، اس لیے پاکستان چاہتا ہے کہ انٹرنیشنل کمیونٹی دونوں دیشوں کے بیچ دخل دے. جب پاکستان سرکار کے فارن افیئر اور نیشنل سیکورٹی ایڈوائزر پہلے ہی مان چکے ہیں کہ بات چیت سے کچھ حاصل نہیں ہوگا تو پھر بات چیت کی گاڑی آگے کیسے بڑھے گی؟ آپ تو پہلے ہی مان چکے ہیں کہ بات چیت سے کچھ حاصل نہیں ہونے والا ہے. تو میں بات کرنا چاہوں گا. پہلی بات تو ہے کہ میں بات چیت میں یقین رکھتا ہوں، میں جنگ و جدال میں یقین نہیں رکھتا. سرتاج عزیز صاحب نہیں رکھتے ہیں، آپ کے رکھنے سے کیا ہوتا ہے؟ یہ اس کو سامنے رکھ کے کہی ہے. آپ کے ماننے سے کیا ہوتا ہے؟ سرتاج عزیز صاحب نہیں رکھتے ہیں. اچھا ایک سیکنڈ ٹھہریے بھائی. بھائی آپ بات سننا چاہیں گے یا مجھے ڈکٹیشن دینا چاہیں گے؟ اب آپ پلیز ایسا مت کیجیے. سرتاج عزیز کو جو گراؤنڈ ریئلٹیز ہیں اس سے نظر آ رہا ہے کہ ایسا ممکن نہیں ہو رہا. ہم جب بھی بین الاقوامی
سطح پہ بات کرتے ہیں تو ہم صحیح کر رہے ہوتے ہیں. آپ نے تانا مارا تھا کہ اوباما کو کیوں کال کی نواز شریف نے اور کیوں کہا کہ کشمیر کا مسئلہ وہاں پہ جا کے اٹھائے گا یا بات کیجیے گا. دیکھیں دوست دیپک صاحب، ہم اس خطے میں تباہی نہیں چاہتے. ہم خوف زدہ ہیں اس تباہی کی سوچ سے. دو ملک جن کے پاس ایٹم بم ہے، دونوں ملک آئی بال ٹو آئی بال ایک دفعہ کھڑے ہو چکے ہیں بارڈرز کے اوپر. ہم نہیں چاہتے کہ وہ سچویشن پیدا ہو. سو اس لیے ہم دنیا سے بھی مدد مانگ رہے ہیں کہ دنیا کے لوگوں ہماری مدد کرنا. ہم کوشش جاری رکھے ہوئے ہیں، ہمیں ریسپانس نہیں مل رہا. یہ ایٹم بم کی دھمکی کیوں دیتے ہیں آپ کے پینل میں بیٹھے ہو؟ پلیز لیٹ می فنش. نہیں، ایٹم بم کی دھمکی کیوں دیتے ہیں؟ میں کسی کو دھمکی نہیں دے رہا، نہ میں دھمکیوں میں بلیو کرتا ہوں. آپ کے یہ دوست جو بھی مسکرا رہے تھے، کس کی ایٹم بم ہے نہیں ہمارے پاس، آپ کے پاس نہیں ہے. کیا کریں گے؟ آپ بیچیں گے اس کو جا کے؟ آپ اس کو سنبھال کے رکھیں گے؟ نہیں، بیچ تو آپ رہے نا. If we fight with each other, what will you do with your atom bomb? ڈاکٹر سمبت پاترا، You will keep in the... ایک سیکنڈ بھائی میری بات سن لو. نہیں، آپ کی بات سن لی ہے. دیکھیے نہیں، میں بات کر رہا ہوں. لیٹ می بی جے پی لیٹ می کمپلیٹ. سوری، لیٹ می کمپلیٹ دا ورڈ. لیٹ می کمپلیٹ مائی ورڈ. ہاں بولیے. لیٹ می کمپلیٹ مائی ورڈ. کمپلیٹ دا ورڈ. نو بولیے بول لیجیے. کیوں بول لیجیے. کیا بات ہے؟ ابھی آپ نے کہا کس نے روکا ہے؟ بول لیجیے. مسکراتے ہوئے بولیے نا. مسکراتے ہوئے بولیے. ایٹم بم جیسا چہرہ بنا کے مت. ابھی آپ نے مجھے سن تو لو نا، سن تو لو. اچھا پلیز سنیں. ابھی آپ نے کہا اور یہ مسکراتے چہروں سے کہا کہ پاکستان میچ آپ کی وجہ سے موجود ہے. واٹ از دیٹ ایٹیچیوڈ؟ واٹ از دیٹ ایٹیچیوڈ؟ چل اب میں اتر دے دوں. کیا کسی انٹرنیشنل ڈائلاگ میں یہ ایٹیچیوڈ اختیار کرنا چاہیے پارٹیسپینٹ کو کہ دوسرے ملک کو کہیں کہ تمہاری تو ساری کی ساری زندگی تمہارے رحم و کرم پہ ہے؟ ایسا نہیں ہوتا ڈائلاگ میں. اچھا پلیز ڈائلاگ کا طریقہ اب سن لیجیے. اب میں بولتا ہوں. ایک سیکنڈ پلیز. لیٹس ہیو دا سیویلٹی آف دس ڈیبیٹ. لیٹ می گیو یو دی آنسر پلیز سر. کین آئی آنسر پلیز؟ میر صاحب، ڈاکٹر سمبت پاترا کچھ کہنا چاہتے ہیں. ڈاکٹر سمبت پاترا بولیے. پہلی بات تو ہے، اچھی بات ہے ہم بات کر رہے ہیں اور ہم مسکرا بھی رہے ہیں. آپ بھی مسکرائیے تبھی تو ڈائلاگ آگے بڑھے گا. ایسے نہیں بات چیت چلے گی ورنہ. دوسرا ہے، دیکھیے بات چیت کا جو کور ایجنڈا ہوتا ہے، دونوں طرف سے کوئی انچارج ہونا چاہیے بات چیت کرنے کے لیے. ہمارے انچارج پہ تو سرتاج عزیز نے بتا دیا کہ نریندر مودی از دی انچارج. ہو از یور انچارج از دا کوشچن. آپ کا انچارج کون ہے؟ آج پوری دنیا یہی پوچھ رہا ہے. از نواز شریف دا انچارج؟ دیر از اے بگ کوشچن مارک. وہ انچارج شاید نہیں ہے. ہی از اے ریلکٹنٹ پلیئر. انچارج کون ہے؟ آرمی انچارج ہے، ISI انچارج ہے، تتھا کتھت نان اسٹیٹ پلیئرز انچارج ہیں. جب تک انچارج ہی نہیں ملے گا ہم تو بات چیت کرنا چاہتے ہیں، کس سے بات چیت کریں؟ دوسری بات، جسٹ سیکنڈ، جسٹ سر آپ کو میں نے سنا نا، آپ کو ہم نے سنا نا، آپ پلیز ہمیں سن لیجیے. ڈائلاگ کیسے ہوگا آپ اگر ایک پکش بولتے جائیں گے؟ پلیز الاؤ می. دوسرا جو میں نے کہا آپ کا وجود ہمارے کارن سے ہے، وہ کیوں کہا وہ سنیے. کیول فزیکل فارم سے نہیں کہہ رہا ہوں. فزیکلی تو آپ ہمارے حصہ تھے ہی، آپ کا وجود فزیکلی تو ہمارے کارن سے ہوا، ایک الگ وشے ہے. مگر ان دا سٹل ورلڈ آلسو یور ایگزسٹنس از بیکاز آف انڈیا. آپ جو بھی آج کر رہے ہیں وہ آپ انڈیا کو سوچ کے ہی کر رہے ہیں کہ انڈیا کو کیسے ڈسٹروائے کرنا ہے، انڈیا کو کیسے ٹکڑوں میں بانٹنا ہے. آپ کی سوچ انڈیا کو لے کر ہے. The whole world of Pakistan revolves around India. That is why I say, اسی لیے میں کہتا ہوں آپ کا ایگزسٹنس انڈیا کے کارن ہے. جس دن آپ ڈیولپمنٹ کو اپنا وشے بنا لیں گے کہ پاکستان کے عوام کے ڈیولپمنٹ کے لیے ہمیں چنتا کرنا ہے، میں کہوں گا پاکستان سوادھین ہو گیا ہے اور پاکستان کا اپنا ایک ایگزسٹنس ہے جو کہ ابھی نہیں ہو پا رہا ہے. بالکل میر صاحب، مجھے یہاں رکنا ہوگا کیونکہ میرا وقت اتنا ہی تھا. وقت ختم ہو گیا ہے. اس ڈیبیٹ کو آگے بڑھائیں گے ہم اگلے ہفتے اور کوشش کریں گے کہ یہی پینل موجود رہے اور یہیں سے ہم اپنی اس بحث کو شروع کر سکیں. آپ تمام لوگوں کا بہت بہت شکریہ.